स्टार्टिंग में हमेशा की है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब मिलके दुरूद पाक भेजते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करते हैं सब मिलके अल्लाह पाक जो है हमारी इस गैदरिंग को अपनी रहमतों के साथ ढांक ले और फरिश्तों की जो है वो महफिल बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब ये जो सारे घर में हर मेरी सारी बहनें इकट्ठे बैठी हैं उनके घरों को अल्लाह पाक जो है वो हर किस्म की जो है बला से और हर किस्म की परेशानियों के साथ अल्लाह पाक दूर रखे और घर में खैरियत रखे, बच्चों की ज़िंदगियों में खैरियत रखे और हर किस्म की मुश्किलात को अल्लाह पाक जो अपनी रहमत से दूर कर दे। और दुआ करते हैं कि आज का ये जो जुज़ है 7th जुज़ उसको आसान तरीके से ख़त्म करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ताला नए सफ़र के साथ जो है वो अपने 8th जुज़ के साथ हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इकट्ठे हों एंड इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा कि इसके अंदर आपने कल हमने पढ़ा था ना कि जब ये सूरत जो है सूरह मुबारका जब को पहुँचाने के लिए नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस कदर फरिश्ते आए थे कि आसमान के किनारे जो है ना वो नज़र नहीं आते थे। तो आप अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना ये जो जो हाफ़ जो अब हम जुज़ पढ़ने जा रहे हैं ना इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इतने फरिश्ते जो है वो ये सूरह मुबारका लेके आए थे। ठीक है? और इस पे आपने जो इस चीज़ को देखना है कि अल्लाह ताला ने जो है यहाँ एक दफ़ा फिर सुनने की बात आएगी और क्योंकि हाँ जैसे कल हमने जो है पढ़ा था कि कान जो है वो फर्स्ट जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो जो हम अपने जो है अपने हम चीज़ों को जो है वो लर्न कर रहे होते हैं लर्निंग जो है उसके सोर्सेज हमने पढ़े थे राइट तो इमेजिन करें कि अगर इस सूरह मुबारका को पहुंचाने में इतने फरिश्ते आए थे तो मैं और आप जब इसको पढ़ रहे हैं आपको नहीं लगता कि फरिश्ते जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द हैं आपको यकीन है इस बात का कि फरिश्ते जो हैं ये इस वक्त हमारे घरों को फरिश्तों ने अपने पैरों के साथ ढांपा हुआ है आप सबको इस बात का यकीन है ज़रा इमेजिन करें इर्द गिर्द देखें अपने कमरे में जहाँ बैठे हैं ना और यकीन करें कि फरिश्ते जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के इज़्ज़त से जो है वो आपको पता है फरिश्ते जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं वो घर जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा होता है सुभान अल्लाह कहते हैं जैसे हम ऊपर देखते हैं ना आसमान पर तो हमें सितारे नजर आते हैं ना तो जब फरिश्ते ऊपर से देखते हैं ना नीचे तो जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा होता है ना वो ऐसे ही चमक रहा होता है जैसे हमें सितारे नजर आते हैं सुभान अल्लाह उससे उन्हें पता चल जाता है किस किस घर के अंदर इस वक्त कुरान पढ़ा जा रहा है प्यारी बहनों ये दिलों के मामले हैं ये मोहब्बतों के मामले हैं और ये वो मोहब्बतें हैं जो ना दिखाई जा सकती हैं ना देखी जा सकती हैं ना तोली जा सकती हैं ये आपके और मेरे अल्लाह जिसने मुझे और आपको पैदा किया बड़ी मोहब्बतों के साथ फिर देखें कैसे उंगली पकड़ पकड़ के हमें अगले रास्ते पे लेके चल रहा है ये उस अल्लाह का कलाम है प्यारी बहनों और जो जो इस कलाम से जुड़ेगा अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जो है उठाना शुरू कर देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ऊपर है अल्लाह का कलाम भी हमें जो है वो ऊपर लेके जाता है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो मोहब्बत पसंद करते हैं अल्लाह जिसका दिल कुरान से जुड़ जाता है उस दिल में नफरतें नहीं होती याद रखिएगा ये ऐसे लोग होते हैं कि जिसको शायर कहता है ना कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दो नीमन की ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई ये वो लोग होते हैं जो मेरे और आपके दरमियान ही रहते हैं
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نا ملتے ہیں نا تو دل کرتا ہے بس نا، بس ان سے ہم ملتے ہی رہیں. اکثر ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہیں دیکھا. کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے یہ بولتا ہی جائے بندہ. تو پیاری بہنوں، یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ وہ دل ہوتے ہیں، وہ روحیں ہوتی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ساتھ روشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھتے وقت اپنے دلوں کو حاضر کر کے پڑھنا ہے، اپنی روحوں کو اویک کر کے پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میرے اور آپ کی روحوں کو کیسے منور کرتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہن سے ہر قسم کا خوف جو ہے وہ نکال کے پھینک دیں گے. ٹرائی تو کریں. پورے دل کے ساتھ آئیں تو صحیح. ہم؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اپنا آج کا آغاز کرتے ہیں، اور بڑے ہی انشاءاللہ فخر کے ساتھ جو ہے آج کا سپارہ ختم کریں گے. 7 جز ہم نے کمپلیٹ کر لینے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی قرآن پڑھنے والا بنائے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے والوں کو جب آواز دی جائے گی نا، اصحاب القرآن کہہ کے بلایا جائے گا، تو آپ کو پتہ ان کے ساتھ معاملے کیا ہونے ہیں؟ انہیں کہا جائے گا پڑھتا جا قرآن اور سیڑھیاں جنت کی چڑھتا جا چڑھتا، جہاں تیرا قرآن ختم ہو جائے گا نا وہی تیرا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے قرآن والوں میں قرآن والوں میں بنا دے، اصحاب القرآن بنا دے، ہمیں اہل القرآن بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ہمارے ناموں سے نہیں، اپنی نشانیوں کے ساتھ یاد کرے کہ وہ دیکھو میرے بندے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ ہے صحابہ کرام نے پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وضو کے نشانوں کے ساتھ اپنی امت کو پہچان لوں گا. میری امت جب کھڑی ہوگی تو ان کے ماتھے، ان کے جو ہیں چہرے، ان کے بازو، ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کھڑی ہوگی تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. پیاری بہنوں، ذرا اس جگہ پہنچ کر تو دیکھیں، اپنے آپ کو امیجن کر کے تو دیکھیں کہ جب ساری کائنات ایک جگہ کھڑی ہوگی اور آواز دی جائے گی، ہے امت محمدی کو آواز دی جائے گی، اور جب ہم سب کٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وضو کے نشانوں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا. اس قرآن کو پیاری بہنوں ہلکا نہیں لینا ہم نے. یہ قرآن ہمارا ساتھی ہے. یہ ہمارا ساتھی ہے جو ہمیں جب ہم قبر میں جائیں گے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ قرآن پاک ہمارے ساتھ 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 پھرے گا. کہتے ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جھگڑا کریں گی ہمیں بچائیں گی، اور آسمان اور سایہ بن جائیں گی جس کے نیچے ہمیں لے لیں گے. یہ جس قرآن کو اور یہ جو اعمال ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، یہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہوں گے جب ہمارے اپنے پیارے ہمیں مٹی کے نیچے دبا کے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں قرآن سے محبت کرنا اللہ پاک سکھائے کہ قرآن کے لیے آواز دی جائے تو ہم بھول جائیں کیا ٹائم ہوا، کتنا ٹائم ہوا، کتنی دیر بیٹھے رہے، بس گم جائیں. اور یہی میری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے پیاری بہنوں کہ آپ سے قرآن کو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنا سکھاؤں. مجھے بھی میری استاد نے محبت کرنا سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میری استاد کو. جب آپ کو جیسے میں بات رکھی تھی کہ when I was 18 year old so then اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، اور میں نے 18 ایئر جو ہے نا اس میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے میری جو استاد تھی نا وہ ویمن تھی اور مفتی تھی، ان میرڈ تھیں، شادی انہوں نے نہیں کی تھی. سچ اے لولی، بہت خوبصورت لیڈی تھیں، اور بہت پتلی سی چھوٹی سی، اور ہمیشہ وائٹ کپڑے پہنتی تھیں، اور اس وقت کی مفتی تھیں. اور یہ بہت بڑا جو ہے یہ ٹائٹل ہوتا ہے مفتی کا ہونا. تو اللہ پاک نے مجھے ان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں سمجھتی ہوں میرا آنر ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت، اور جب میں ان سے پڑھا کرتی تھی نا تو پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ دیکھو عورت کو کا اللہ پاک نے کتنا ہی جو ہے عورت کو اللہ پاک نے کتنا جو ہے وہ علم دیا ہوا ہے. عورت اگر جن راستوں پہ چلی جاتی ہے نا تو اس کو جو ہے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا.
تو دیکھیں آج میرا سارا کریڈٹ جو ہے میں اپنی اس استاد کو دیتی ہوں۔ اور یہ وہ وقت ہوتے تھے جس وقت نہ یہ نیٹ ہوتے تھے، نہ ترجمے والے قرآن ہوا کرتے تھے، اور ہم سامنے بیٹھا کرتے تھے، ہماری سامنے ٹیچر ہوتی تھی، 3 بجے جایا کرتے تھے، گرمیوں میں بھی 3 بجے پیدل جایا کرتے تھے اپنے مدرسے، اور جو ڈیسک نہیں ہوتے ہم سامنے سامنے رکھے ہوتے تھے، اس طرح ہم ارد گرد بیٹھا کرتے تھے ایک ایک جگہ پہ، اور ہمارے ہاتھ میں صرف قرآن ہوتا تھا بغیر ترجمے کے، اور پینسل ہوتی تھی، ہمارے نوٹس ہوتے تھے، ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی ادھر سے ادھر دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت دوبارہ عطا فرمائے پیاری بہنوں، کہ اللہ پاک ہمیں، اب دیکھیں کہ آج میں جو آپ کے سامنے دعائیں پڑھتی ہوں نا، یہ میری استاد نے سکھائی ہوئی ہیں، وہ ہمیں اسی طرح سے پڑھ پڑھ کے سکھایا کرتی تھی، وہ ہم نے پڑھ پڑھ کے یاد کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم قرآن کی روشنیاں بانٹتے بانٹتے اس دنیا سے چلے جائیں انشاءاللہ۔ چلیں، جیسا کہ ہم نے یسٹرڈے پڑھا تھا کہ اس اس صورت کے اندر آپ اپنے رب کی جو ہے نا ایٹریبیوٹس دیکھیے گا۔ اب آپ نے جو آگے پڑھنا ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ نا بس اپنا قرآن سامنے رکھے، آپ کی نظر قرآن پاک کے اوپر ہو، اور بس آپ نا آواز سنیں میری، آپ دیکھیے کیسے اللہ پاک آپ کے دل کو بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں کہ اس میں نشانیاں کتنی ہم نے پڑھنی ہیں، اور اللہ پاک جو ہے یہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے نا کوئی نشانیاں دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمال کر دیا نشانیاں بتا بتا کے، اور پھر کہا ڈھونڈو مجھے، ڈھونڈو میں تمہیں ہر جگہ ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو ہمارا سپارے کا آخری یہ جو آخری حصہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی پہچان دے دے، اللہ کی پہچان دے دے، اور آخر کے اندر خوبصورت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیت ہے اس صورت کے اینڈ پہ، جب ہم اس سپارے کے اینڈ میں جائیں گے، کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یہ آیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت جو ہے کلام ہے اللہ پاک کا، کیا ربط ہے آیات میں، کیا پوئٹری سے لگتی ہے، ہاں؟ تو جب انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو اللہ کے حکم سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے نا آپ انشاءاللہ تعالیٰ 2 2 3 3 سال کے کورس کریں گے، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے بتائیے گا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرف لگا دے گا نا، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، میں آیت 33 سے جو ہے ایک آپ کو ایک اس کا ربط بناتے ہوئے آگے لے کے چلوں گی۔ آپ کو پتہ ہے 33 آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی کہ تھک گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ دور ہے جب حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سال جو ہے یہ اداسی کا سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ختم نہیں کی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جب 33 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم جانتے ہیں یہ جو ان کے جو طریقے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتے ہیں ان کی باتیں، تو یہ آپ کو پیارے نبی نہیں جھٹلاتے، یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرا دل پھٹ جاتا ہے جب میں اس کو نا ان ڈیپتھ دیکھتی ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ ظالم تو میرا انکار کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو انہوں نے کب کیا ہے؟ اللہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اللہ کی سمجھانے کے اس انداز پہ غور کریں، کہا کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھوٹا کہا ہے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے؟ نہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ تکذیب کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر رہے، یہ تو میری تکذیب کر رہے ہیں، یہ اللہ کہتے ہیں میری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، غصہ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں آنا چاہیے، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، یہ ہمارا کلام ہے، یہ لوگ ہمارے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا کام تو ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دینا ہے۔ پیاری بہنوں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کا۔ اداسی کی حد، اداسی آئی پڑی ہے، جو ہے نا ایئر آف سورو چل رہا ہے رسول اللہ پہ، اور اللہ تعالیٰ کے جیسے ہوتا ہے نا کیسے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کو تھوڑا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو تھوڑا کچھ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو تھوڑا جھٹلا رہے ہیں، یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہدایت دے کہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلائیں۔ تو پیاری بہنوں
آگے دیکھیں پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا یہ قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہیں، یہ ضابطہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑے گا، ہم نشانیاں نہیں ان کو دکھا سکتے، اتنی ساری نشانیاں ہیں، انہوں نے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلا دیا، یہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے چیز جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بہت بھاری بوجھ ہے۔ تو سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 5 میں جب اللہ نے کہا تھا نا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، رائٹ؟ اور پھر کیا بتایا کہ آپ کے پاس رسم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگے کئی کئی اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نا جو ہے تبلیغ کی تھی، رائٹ؟ تو اب جو ہے ان کو کے بعد اب جو ہے آیت نمبر 35 میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تلخ بات نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا جو ہے اعتراض کرنا، ان کا آپ کو جو ہے دین کی طرف نہ آنا، اگر جو ہے آپ کو زیادہ ہی برا لگ رہا ہے، آپ کو زیادہ ہی جو ہے پریشان کر رہا ہے، تو آپ ایسا کریں نا، زمین میں سے کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان میں سے سیڑھی لگا کے کوئی نشانی لے آئیں ان کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو فیصلہ اٹل ہے کہ ہم کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے، آپ لے آئیں جہاں سے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو غور کریں کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، پھر کس طرح سے کہا، اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ ایسی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہ رہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں، کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ہمارے ارد گرد، ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ہم صرف اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا اختیار دیا ہے، لوگوں کے اوپر نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ ان سب کو جو ہے مومن نہ میں بنا دیتا، ایک ہی امت نہ بنا دیتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو دارالعمل ہے جگہ، میں نے تو ان سب کو ٹیسٹ کرنا ہے، یہ تو ٹیسٹ کے اندر ہے، رائٹ؟ تو پھر آیت نمبر 36 سے دیکھیں، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یہ سیکنڈ دفعہ سننے کی جو حص ہے نا اس کو اللہ پاک نے دوبارہ یوز کیا ہے کہ جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق پر جو لبئی کون لوگ کہتے ہیں، انما یستجیب کون قبول کرتے ہیں، لوگ جو سنتے ہیں، جو سننے والے ہیں وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، والموتا اور جو مر گئے ہیں، جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ تو اللہ نے کہا جو سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا اپنی عدالت میں جب وہ واپس لائے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے اللہ کو اپنا دل دے دیں، میری مانے دے دیں، اپنے ہاتھ میں اپنے معاملات نہ رکھیں، اللہ کو اپنا دل دے دیجیے، اللہ سے کہ یا اللہ میں حاضر، میں حاضر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صرف وہیں جا کے نہیں ہم نے پڑھنا، یہ ہم نے ہر سانس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اپنا دل اللہ کو دے دیجیے پیاری بہنوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے، مگر جتنا وقت رہ گیا ہے نا، اللہ کو اپنا دل دے دیجیے، اللہ کے سپرد کر دیجیے اپنا سب کچھ، اور پھر دیکھیے گا 1 سال کر کے دیکھ لیں، چلیں زیادہ نہ چلیں، 1 سال یہ 2026 اللہ کے ہو جائیں، پھر مجھے بتائیے گا کہ 2026 کے دسمبر میں ہاؤ یو فیل۔ اگر آپ کو کوئی افاقہ نہ ہوا، چلیں پھر جو دل کرے گا کر لیں، ہم کرتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، دیتے ہیں دل اللہ تعالیٰ کو، 1 سال کی کوشش ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، 1 سال میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جی چلیں ٹھیک ہے، چلیں چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیا نمبر 37 سے، اب بہت ساری جو ہے نا آیات، آج آیات جو ہے ہم 64 آیات کمپلیٹ کریں گے،
اور 110 پہ ہمارا پارہ ختم ہو جائے گا، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جو میں سے ترجمے پہ چلوں گی، وہ آپ کو ماشاءاللہ ویسے ہی سیلف ایکسپلینیٹوری ہیں، اور کچھ ایسی آیات ہوگی جس پہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ رک کے تھوڑی سی بات رکھوں گی، تو آپ لوگ اگر غور کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا آپ کو اب قرآن کی لینگویج سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، جب آپ ذرا غور کریں گے نا آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ آیا 37 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَاتٍ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اتاری اس رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کہو بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیت 38 میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی جاندار جو چلتا ہے زمین پر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر یہ سب امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمام جانور، پرند چرند، کیڑے مکوڑوں کے رہنے کے طریقے ہیں، اور اس کے ان کے اپنے لیڈرز ہوتے ہیں، اور آج تو سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اینٹس ہیں نا، چیونٹیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے ماتحت وہ رہتی ہیں اور کام کرتی ہیں، اسی طرح شہد کی مکھیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح کی، نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کی تقدیر میں کسی بات کی۔ آیا 39، والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کہہ رہے ہیں پھر اپنے رب کی طرف سے جو ہے ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے جو ہے نا رب کی طرف یہ گھیر گھار کر لائیں گے۔ آیا 39 میں اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ دیکھیں یہ وہی کانسیپٹ، وہی باتیں، وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جسے چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ ٹھیک۔ آیا 40 میں اللہ کہہ رہے ہیں کل اے نبی جو ہے کہو ان سے، اب آگے کئی آیات ایسی ہوں گی جو آپ کو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی تجسس والا انداز ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی ان سے کہو، ان سے کہے ذرا غور کر کے تو بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون، اگر آ جائے تم پر عذاب، یعنی کہ تم عذاب آ جائے اللہ کا، یا تم پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، تو کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تم؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ہوتا یہاں یہ تھا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہوتے تھے نا، یہ کیا کرتے تھے کہ جب کہ ان کے سامنے کوئی مشکل آتی تھی، مصیبت آتی تھی، سمندر میں سفر کرتے تھے، تو جب کبھی کوئی مصیبت آتی تھی بے اختیار جو ہے نا اللہ اللہ پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئی ہوتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیا 41 میں اللہ کہہ رہے ہیں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ ایسے موقع پر تم صرف اسی کو پکارتے ہو، پھر جس کو پکارتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ، پھر دور کر دیتا ہے وہ اس مصیبت کو جس کے لیے پکارتے ہو تم اسے، اگر وہ چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو تم انہیں جن کو شریک ٹھہراتے ہو اس کا۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تمہیں ایک مشکل آتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، تو اس وقت تو تم اللہ کو پکارتے ہو، اور اس وقت بھی کیوں بھول جاتے ہیں ان کو جو سارے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو۔ آیت 42 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور البتہ ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر مبتلا کیا ہم نے ان کو مصائب اور آلام یعنی تکلیف اور مشکلات کے اندر، کیوں؟ لعلکم یتضرعون، تاکہ وہ جھک جائیں عاجزی سے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت میں کہ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں نا، وہ انسان کو ہمبل کرنے کے لیے آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا ہمبل کرنے کے لیے، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر مشکل، ہر آسانی کو عذاب نہیں ہوتا، رائٹ؟ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ کیسے پتہ چلے گا کون سی جو ہے تکلیف مصیبت ہے اور کون سا ٹیسٹ ہے؟ ہاں، تو پھر اس کا کیا جواب دیا پیارے نبی نے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مشکل، تمہیں کوئی تکلیف آئے اور تم اللہ کے پاس پلٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارا ٹیسٹ تھا جس میں تم پاس ہو گئے، اور آزمائش وہ ہے کہ تم پہ مصیبت آئی اور تم نے جو ہے نا چیخنا چہاڑا شروع کر دیا، اور تم اللہ کے سوا جو ہے نا اللہ سے مایوس ہوئے اور شکوے شکایتیں کرنی شروع کر دی اور اللہ سے دور چلے گئے، رائٹ؟ تو یہ کبھی کبھی اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں نا، جب تو محبت کرتے ہیں تو ہمیں مشکلات اور ہمیں پریشانیاں بھیجتے ہیں، تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے،
میں یقین کرو بالکل ایسے کرتی ہوں کبھی کوئی آپ کو پتا لائف ایوری باڈی ہیز لائک لاٹس آف چیلنجز. میرے اوپر کوئی چیلنج اگر آئے نا جو آل آف سڈن آ جائے، یقین کریں کہ الحمدللہ ایک میرا ابھی ایک مزاج بن چکا ہے. تو میں فوراً یہ دیکھتی ہوں شمالہ تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. فوراً میں اپنا محاسبہ کرتی ہوں، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، تم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی ہے. رائٹ، جاب میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا. رائٹ، تم نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا. رائٹ، تو فوراً جو ہے انسان کا دل جو ہے نا، انسان اپنے دل کی طرف پلٹتا ہے. آیا 43 میں اللہ کہہ رہی ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما كانوا یعملون. اللہ کہہ رہی ہیں کہ پھر کیوں نہ جب آئی ان پر کوئی سختی تو جھکے یہ بھی عاجزی کے ساتھ، بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل. کیوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے وہ کام جو یہ کرتے تھے. تو دلوں کی سختی کیوں ہوتی ہے؟ جس وقت انسان جو ہے وہ اللہ سے بھی شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میری بہنوں جو ہے نا شکوہ ہے نا، وہ کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، مایوس کر دیتا ہے اللہ سے. رائٹ، تو جیسے کہ ہم اپنی پیرنٹس سے ہم کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹف لو نہیں کرتے. بعض کا تو ہمیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ اپنے کسی بچے کو دو لگا بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ ٹف لو ہوتا ہے نا، تو کبھی کبھی اللہ بھی ہم سے ٹف لو کرتا ہے. رائٹ، تو اگر ہمارا گمان اللہ کے ساتھ صحیح ہے نا، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ پرابلم اگر ہے تو اس میں ضرور اللہ کی کوئی بہتری ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے کہنا ہے یا باری تعالیٰ مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کیوں مسئلے آ رہے ہیں، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا والی ہے. یا اللہ مجھے اس مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑنا. بس یہ ایک عادت اپنی بنا لیجئے، بجائے کہ ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، لوگوں کے فون کھٹکھٹائیں. نہیں، ہم نے ایک ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 44 آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھول گئے وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر طرح کی نعمت کے. یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے ان نعمتوں میں سے جو دی گئی تھی، تو انہیں پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک. اب یہ حال ہے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے. تو نعمتیں جو ہمیں ملتی نا پیاری بہنوں، ہم نے ان کے اندر مگن نہیں ہو جانا. ہم نے دینے والے کو کبھی بھی نہیں بھولنا. وہ نعمت جس نے دی ہے نا، ہم نے ہم نے ان کو بھولنا نہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ رسیاں دراز کر رہا ہوتا ہے. آیا 45 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے الغرض کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اور اللہ کون ہے؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا. آیا 46 میں اللہ کہنے قل اے نبی ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. اللہ کہنے ہیں کہو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت، یعنی کہ اللہ تمہاری سننے کی جو ہے طاقت ہی چھین لے، اور تمہاری بینائی، تمہاری دیکھنے کی طاقت چھین لے، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے ایسا خدا؟ کون ایسا خدا ہے اللہ کے سوا جو واپس دلا دے تم کو یہ چیزیں؟ اب دیکھیں یہ کوسچن ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ اگر تم سے میں یہ ساری چیزیں لے لوں، کون تمہیں دے گا واپس؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں نشانیاں. نصرف الآیات ثم هم یصدفون. پھر بھی یہ لوگ جو ہیں روگردانی کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ٹرن اوے ہو رہے ہیں. اور اسی طرح ایک دعا ہے نا کہ یا جیسے ایک دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، پھیر دے میرا دل اپنے دین کی طرف. پھر ایک اور دعا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا یا قلبی علی اطاعتک، کہ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیر دے. یہ دعا مانگا کریں. آگے اللہ تعالیٰ 47 آیت میں کہہ رہے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرتاً هل یہلک الا القوم الظالمون. کہ کہو اے نبی کبھی تم نے سوچا اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا علانیہ، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. آگے اللہ تعالیٰ 48 آیت میں پھر دوبارہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا مشن کیا تھا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہم رسول
مگر اس غرض سے کہ وہ بشارت دیں نیک لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں، جو میسج کو لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء بھیجے کہ وہ ان کو خوشخبریاں دیں، اچھی نیوز دیں، اور پھر جو ہے، جو بدکار ہیں، جو نہیں مانتے، ان کو جو ہے وارن کریں، رائٹ؟ فمن آمنا، پھر جو کوئی ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں امن بھی اسی سے ہے، ایمان کے اندر امن ہے۔ اگر ہمارے اندر بے چینیاں ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر امن نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور اس کا امن نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا کہیں بیٹھا ہو، اس کے ارد گرد والے اس سے تنگ ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایمان والا بات کرے تو اس کی باتوں کے اندر جو ہے وہ چبھن ہو۔ نہیں، ایمان کا مطلب ہی امن ہے، ایمان کا مطلب ہی سکون ہے۔ تو اگر ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں نا پیاری بہنوں، تو ہم نے ایمان کے بس جو ہے نا پردے ہی پہنے ہوئے ہیں، ہم نے پینٹ چڑھایا ہے اوپر اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں امن کے ساتھ اصلاح آتی ہے، ایمان کے ساتھ اصلاح آتی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں پھر ایک سائیکولوجیکل پیک جو ہے، ایک جو کنڈیشن ہے، ایک ہماری مینٹل ہیلتھ کی، وہ ہے انگزائٹی اینڈ ڈپریشن۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس پہ آ جاتے ہیں نا، اللہ پاک کو سب سے پہلے خوف کن چیزوں کا ہوتا ہے ہمیں؟ دنیا کا خوف ہے، اپنے آپ، سب سے اپنے نفس کا خوف ہے، دنیا کا خوف ہے، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہائی میں کہیں اب میں نے سر کو کور کر لیا، میری میری جاب نہ چلی جائے، ہائی جاب والے میرے ساتھ کیا باتیں کریں گے، یہی خوف ہوتا ہے نا، اور ہمیں کیا خوف ہوتا ہے، رائٹ؟ تو یاد رکھیے کہ یہ خوف جو ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کے اندر امن میں ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، یہ یاد رکھیں۔ تو ہم نے لوگوں سے نہیں، ہم نے اپنے آپ سے پہلے ڈرنا بند کرنا ہے۔ تو لہٰذا ایک ایکٹیویٹی آپ کو دیتی ہوں پیاری بہنوں، جب بھی کبھی موقع ملے نا، تنہائی کے اندر آنکھیں بند کریں، اندھیرا اگر ہو نا، اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کریں، دیکھیں ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور سیلف۔ ڈو یو لائک اسپینڈنگ ٹائم وتھ یو؟ ڈو یو فیل پیس؟ ڈو یو فیل ایون سیف وتھ یو، اراؤنڈ یو؟ ٹھیک ہے؟ اگر تو ایسا نہیں ہے تو دیٹ مینس یو گائز نیڈ ٹو ورک الاٹ، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت 49 میں، والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی جو کرتے تھے۔ دیکھیں جہاں بھی عذاب کی بات آئے گی نا، اللہ تعالیٰ ریزننگ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم پر، اگر تم یہاں تک پہنچو گے نا، تو تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تم ان نافرمانی کرتے تھے۔ آیا 50 میں اللہ کہہ رہے ہیں، قل اے نبی کہو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا جہاں بات آ رہی ہے، بات یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ اتنا تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا تنگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم لوگ مجھ سے معجزات کے مطالبے کرتے ہو، غیب کی باتیں پوچھتے ہو، لیکن کسی شخص سے مطالبہ تو جو ہے تب کرنا چاہیے جب اس نے کبھی دعویٰ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں؟ یا میرا جو ہے الوحیت جو ہے اللہ کے جو ہے نا، وہی کیسے آتی ہے، میرا اس میں کوئی حصہ ہو؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں بشر ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، اور جتنا غیب اللہ پاک نے مجھے سکھ دیا ہے نا، مجھے صرف اتنا ہی غیب پتہ ہے، رائٹ؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس چیز میں مجھے معمور کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں، میسج پہنچا دوں، میں وہی میں کر رہا ہوں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علم تھے، ہاں جی علم تھے، جتنا اللہ نے ان کو علم دیا ہوا تھا۔ تو اب یا تو یہ قرآن کی آیت جو ہے ناؤز باللہ جھوٹی ہے، یا ہمیں جو ہے سٹوریاں سنائی گئی ہیں وہ سچی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا پھیری بہنا بہت ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صورت پوری کی پوری شرک کو نگیٹ کرنے کے لیے ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ صرف واحد ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے کب کہا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ جانتا ہوں میں غیب، نہ کہتا ہوں میں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، کل اے نبی ذرا پوچھیں تو انہیں، حل یستوی الاعمی والبصیر؟ پھر وہی بات آ گئی نا کہ دو لوگ کیا برابر ہو سکتے؟ اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوچھو ان سے، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا؟ ایک آنکھوں والا ہے اور ایک اندھا جب برابر نہیں ہو سکتے، تو دو آنکھیں رکھنے والے جو ہیں، اگر اس کی آنکھیں اللہ اور اللہ کے رسول یا اپنے جس مقصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے نہیں ہو رہی، اللہ اس کو بھی اندھا کہتا ہے۔ تو ایک تو ویسے ہی اندھا، اور ایک آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا،
تو جس نے کے سامنے حق آیا اس نے نہیں پہچانا، قرآن سامنے ہے، ہمارے پاس توفیق نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کی، تو اللہ تو اس کو بھی اندھا کہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کیا اندھے اور بصیر جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم کیوں غور نہیں کرتے اس بات پہ؟ آیا 51 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور نصیحت کرو اس قرآن سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، نہ ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی، نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے، یہ جو شفاعت کا بھی ہمارا ایک رانگ کانسیپٹ ہے نا، وہ بالکل ایسے جیسے عیسائیوں کا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے ہمارے گناہوں کی، اس لیے ان کے پاس ہیون کا تو کانسیپٹ ہے، وہ ہیل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے یہودی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے بھی قوم تھے، ہمیں تو ہم سے تو کوئی ہمیں ڈالا بھی گیا، سزا دی بھی گئی تو چند دن کی ہوگی۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کرو جو مرضی، توڑو اللہ کی حدودیں، جو دل کرتا ہے کرو، کرو من مانیاں جو ہم نے کرنی ہے، ہمیں تو بخشا، ہمیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شفاعت کرا لینی ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ آیت کیا کہتی ہے؟ سیدھی سی آیت کیا کہتی ہے کہ نصیحت کرو اس قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس قرآن سے نصیحت کرو ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، اور نہیں ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ اس کو بات کو پیاری بہنوں سمجھ لیں ہم، اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سی زندگی جو ہے یہ جو ہے وہ نمازیں پڑھ پڑھ کے، اور یہ قرآن پورا لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے ناؤز باللہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہے ہیں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ کب تک ہم جو ہیں وہ سنی سنائی باتوں، ہمیں جو جو ڈھکوسلے دیے ہوئے ہم ان کے اوپر چلتے رہیں گے؟ کیا ہمارے کرنے والے کوئی کام نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمیں جو ہے وہ آیت الکرسی میں کیا پتہ چلتا ہے، جس کو اللہ اجازت دے گا تو وہ سفارش ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، لیکن ہم سفارش جو ہے وہ کرنے کے قابل بھی تو ہوں۔ اب ایک استاد ہے، اس کے پاس فرض کریں ایکسٹرا کریڈٹ دینے کا، اس کے پاس جو ہے ایک اس کو دیا گیا ہے کہ تم اگر کوئی جو ہے تم کسی کو پاس کرنا چاہو تو پاس کر دو۔ اب کسی کے 95 بی پلس جا رہا ہوگا اور اس کو پتا ہے کہ اس بچے نے بہت محنت کی ہے، یہ بچہ ویسے بھی بہت اچھا ہے، یہ عزت کرنے والا ہے، ہی ڈیسنٹ، تو وہ اپنی محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیچر اس کو ایکسٹرا کریڈٹ دے کے اس کو اے دے دے گا۔ اب اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہے ہی فیل، تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ استاد کتنا بھی رحم دل ہوگا وہ کیسے اس بچے کو پاس کرے گا؟ تو ہم کم از کم اس قابل تو ہو جائیں کہ ہمارے منہ اتنے تو ہو جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کھڑے ہو سکیں، پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری مدد تو کر سکیں گے اس وقت۔ تو ہم اپنا تو کچھ کام کریں، کہ یا صرف ہم نے صرف اور صرف جو ہے نا وہ کرنا کرانا ہم نے کچھ نہیں ہے، تو بس جو ہے نا ہم اس چیز پہ آئیں۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ اس وجہ سے آپ کی نظریں جب قرآن کو پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن کہہ رہا ہے، میں تو صرف پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ آیا 52 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور نہ دور ہٹاؤ خود سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی خوشنودی کے، نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں ہے تم پر ان کے حساب میں سے کوئی بار کسی چیز کا، اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے کہ ان کو پرے ہٹاؤ، اگر ایسا کیا جائے گا تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ اور یہاں اس بہت ہی پیاری اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا یہ جو آتے تھے نا مشرکین مکہ، اور یہ بڑے بڑے جو ہے سردار آتے ہوتے تھے نا، تو جب ان کے ارد گرد نا جو ہے نا غریب غریب لوگوں کو بیٹھے دیکھتے تھے نا تو آتے نہیں ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوتے تھے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آئیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آئیں، اور آپ کی اب سنیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اشارہ یہاں دیا جا رہا ہے، تو تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ رسولوں کی دعوت پہ ہمیشہ مفلس اور غریب اور نادار لوگوں نے لبیک کہی ہے سب سے پہلے۔ اور ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھ کے یہ جو اونچے اونچے ہائی سٹیٹس والے لوگ ہوتے تھے نا، تو وہ نہیں آتے تھے، وہ کہتے ہوتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں نا تو ہمیں ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہ کیسا دین ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ غلام کو جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم آتے ہیں نا تو یہاں ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ پر جو ہے نا جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے لیے تو اس قسم کے ناؤز باللہ کہتے تھے ایسے گھٹیا قسم کے لوگوں کے ساتھ ہم تو نہیں بیٹھ سکتے۔
رائٹ، یہ ان کا حال ہوتا تھا. یہی بات قریش کے سردارانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ کے پاس ہر وقت جن لوگوں کا جھمکٹا لگا رہتا ہے وہ ہمارے معاشرے کے پست لوگ ہیں، ان میں سے ہمارے غلام ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم آئیں آپ کے پاس، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں. رائٹ، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ دور ہٹاؤ خود سے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ پیارے ہیں یہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں. تم ان لوگوں کے پیچھے لگ کے جو ہے نا ان کو اپنے سے دور نہ ہٹانا، کیونکہ کرنا کرانا انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ان کو اگنور کر دو گے نا تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. آپ کو اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے نا، اتنی اگر ان کا جو ہے ایگو ہے نا، اور اتنا انہوں نے جو ہے نا نخرے کر کر کے آپ کی بات سنی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے انہیں نخروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اگر ان کو اگنور کریں، اگنور ماریں ان کو، تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ان کو پرا کر دیا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے وہ بندے جو میرا جو ہے نا میرا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات ہے یریدون وجہ، میری رضا چاہتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ بہت پیارے ہیں، جو دنیا کی نظر میں جو ہے نا ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کی نظر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں. آیا 53 میں اللہ کہہ رہے ہیں دراصل اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے، تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں وہ کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کہ فضل کو کرم کیا اللہ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے. ہاں کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا اور اپنے شکر گزار بندوں کو. تو اللہ کہہ رہے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش کا طریقہ ہے. مثلا ایک مفلس اور نادار ہے، اگر وہ کسی دولت مند اور صاحب منصب اور حیثیت والے شخص کو حق کی دعوت دیتا ہے، اور وہ اس پر حقارت بھری نظر دے کے مسکرائے گا کہ اس کو دیکھو، اس کی اوقات دیکھو، یہ چلا ہے مجھے سمجھانے. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ کیا اس جو ہے قریش کے اندر جو ہے مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے دو شہر ہیں، اس میں بڑے بڑے سردار تھے، کیا اللہ تعالیٰ کو صرف جو ہے یہی مکہ کا یتیم ہی ملا تھا؟ یہی جس کا بچپن مفلسی میں گزرا ہے، جوانی اس نے مشقت میں کاٹی ہے، جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، وہ نبوت کا دعوے دار بن گیا. تو یہاں بھی وہ حسد کرتے تھے اور بہت ہی جو ہے نا وہ بلٹل سمجھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس قسم کا اعتراض کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اسی صورت میں 124 میں آپ دیکھیے گا آگے جا کے جو ہے اسی سورہ کی آیت 124 کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا ہے. اللہ کہتا ہے میں بہتر جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا والے ان کو جو ہے وہ نیچے نظر سے دیکھتے ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان غریب اور نادار مومنان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، انہیں اپنے سے دور نہ کریں. ٹھیک ہے. آیا 54 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، تو ان سے کو سلامتی ہے تم پر، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا شیوا کہ جو شخص کرے تم میں سے کوئی برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے، تو بے شک وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ آتے ہیں نا اگر ان سے، تو ان پر سلامتی بھیجو. اس لیے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، سلامتی بھیجو، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت لکھ لی. دیکھیں یہ بار بار کتنی دفعہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات اپنے اوپر رحمت کا شیوا رکھ لیا ہے. تو اگر کوئی برائی کسی سے ہوگی ہے نا پیاری بہنوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے لوگ نا اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. اٹ از اوکے ٹو میک مسٹیکس بٹ اٹ از ناٹ اوکے ٹو انسسٹ ود دیٹ مسٹیک. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنی غلطیوں کو اکنالج کریں. اور جب گلٹ کے اندر رہنا پیاری بہنوں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. گلٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. آپ کا گلٹ ہے اس کو جو ہے وہ کانشیسلی سامنے لے کے آئیں، اس کو جو ہے وہ آپ فیس کریں اور سیک ہیلپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیر آر لاٹ آف تھنگ یو بین ڈیلنگ ود، دیر آر لاٹ آف گلٹ جو ہے، اور اس گلٹ کی وجہ سے کہ میرے اتنے تو میں آلریڈی گناہ کر چکی ہوں، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. نو، یو شوڈ ناٹ لیو ود دس گلٹ. اس کا ہم نے علاج کرنا ہوتا ہے.
رائٹ. اور آپ نے اپنی جو ہے وہ یو نیڈ ٹو سیک لائک تھراپی. آپ کو ریسورسز دیکھنے پڑیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دیکھیں یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو پتہ ہے نا. اب میں آپ کے سامنے، آپ مجھے جتنا مرضی اچھا سمجھ لیں، میرے اللہ کو پتہ ہے میری حقیقت کیا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے نادانی میں غلطی ہو گئی ہے نا، تو اور تم نے توبہ کر لی ہے نا، اور پھر تم نے اپنی اصلاح کی ہے، تم نے چینج کیا ہے اپنی ایکٹیویٹیز، تم نے کانشیس ایفرٹ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو پیاری بہنوں، جب میرا اور اللہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے تو ہمیں لوگوں کی اپروول کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ کیا آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ تو لوگوں سے تھوڑی ہم نے فتوے لینے ہیں. ہم نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہم نے تو اپنے ضمیر کے عدالت میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ یا اللہ. اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں پیاری بہنوں. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے نا، اور سچ میں یو فیل کہ مجھ سے میس ہو گیا ہے، اور آپ نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے نا، اس سے پہلے کہ تم اپنی اس جگہ سے اٹھو، اگر تمہارے دل میں یہ شک آیا نا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے پتہ نہیں مجھے اللہ نے معاف بھی کیا کہ نہیں کی، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ پہ تہمت ہے. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے کہ کہتے ہیں جیسے کوئی آدمی اس کا اونٹ صحرا میں گم جائے، اور اس کے اوپر اس کی ساری چیزیں پڑی ہوں، اور اچانک اس کو مل جائے. ایسے اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اسے توبہ کرتا ہے. تو پیاری بہنوں، توبہ کرنے میں نہ تو شرمایا کریں، اور نہ ہی توبہ کرنے میں ہم نے دیر لگانی ہے. توبہ کریں اللہ سے. پھر غلطی ہوئی پھر توبہ، پھر غلطی ہوئی پھر توبہ. لیکن اس کو اپنی عادت نہیں بنانی. کانشیس کوشش کریں، مگر جب جیسے کہ انسان ایک کانشیسلی ایک جو ہے وہ طریقے پہ ہوتا ہے، ہیبٹس کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اپنے اندر اپنے آپ کو بتائیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے فلاں کے حق میں غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے تیرے میں مجرم ہو گئی ہوں. مگر اپنے آپ کو کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں لے کے جانا، کبھی بھی مزید گناہوں کی طرف نہیں لے کے جانا. آگے اللہ 55 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں، اس لیے بھی کہ پوری طرح نمایاں ہو جائے راستہ مجرموں کا. سبحان اللہ. اس کے اندر دیکھیں، یہ اتنی پیاری آیت ہے، اس کے اندر نفصل الآیات کے بعد لتفکروا. یہ دیکھو، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب انسان جو ان آیات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، اس پہ غور و فکر کریں گے نا، ریفلیکشن کے اندر آتا ہے نا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اگر وہ ان پہ غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کے واضح ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ میرے سے وظیفہ لے لیں آپ یہ میرے ساتھ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی ساری چالیں جو ہے نا آپ کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا شروع کر دے گا. آئیں تو صحیح اللہ کی طرف، آئیں تو صحیح اس رب کی طرف جس کے ہاتھ میں ہر انسان کی جان ہے. تو جب آپ قرآن کو پہ توجہ کرنا شروع کریں گے نا پیاری بہنوں، کیونکہ آپ کی ساری کنسنٹریشن قرآن پہ لگ رہی ہوگی، تو جو آپ کے دشمن ہوں گے نا، یا جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، یا جو آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو بے نقاب کر دے گا. ان کے ارادے بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ پوری طرح نمایاں ہو جائے گا راستہ مجرموں کا. آگے آیا 56 میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. قل اے نبی لا اتبع اہواءکم. کہہ دو نہیں پیروی کروں گا میں تمہاری خواہشات کی. یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا، ورنہ نہ رہوں گا شامل ہدایت پانے والوں میں سے. دیکھیں یہ ہے مومن کے اندر یہ کلیئرٹی ہوتی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ہم جو ہے کنفیوز تھے مومن بنے پھرتے ہیں، ادھر کوئی لے کے چلا جاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ادھر کی طرف کوئی لے کے جاتا ہے اس کی طرف لگ جاتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. اور یہاں پھر 57 آیت میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل اے نبی کہو انی علی بینہ من ربی وکذبتم بہ. بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور جھٹلایا ہے تم نے اس کو. آگے اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہو
جٹلایا ہے تم نے اس کو، نہیں ہے میرے اختیار میں وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہو تم جس کے لیے، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر صرف اللہ کو، بیان کرتا ہے وہ حق بات اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو یہاں پیاری بہنوں آپ کو ایک بہت خوبصورت سی بات بتانے لگی ہوں، بینہ کس کو کہتے ہیں؟ بینہ کی آپ تھوڑی سی وضاحت جو ہے نا، اس کو آپ جو ہے نا سمجھ لیں، اور اس پہ آپ نے اپنی ذاتوں کو جو ہے نا، اس پہ آپ نے یو نیڈ ٹو ری ڈسکور یور سیلف۔ بچنا ہوتا ہے پیاری بہنوں، ایک انسان جیسے ایک بچہ ہے نا، وہ فطرت لے کے آتا ہے، فطرت کے اندر اس کے اندر حیا ہے، فطرت کے اندر اس کے اندر ڈر جانا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ ہے نا، ذرا سے اس کو ہوش آتی ہے، آپ اس کو سب کے سامنے اس کے کپڑے آپ چینج کرنے کی کوشش کرو نا، وہ سہم جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک انسان کی فطرت سلیمہ، جیسے کہ انسان فطرتاً مسلمان ہے، اللہ نے سب کو اسلام مسلمان بنا کے بھیجا ہے، اور پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ پھر دنیا میں اس کے ماں باپ کسی کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو عیسائی نصرانی بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہر روح جو ہے نا وہ اللہ کو پہچان کے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر روح الہی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک انسان کی فطرت ہے، پھر اللہ نے اس کے اندر جو روح پھونکی ہوئی ہے نا پیاری بہنوں، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس ہماری روح کے اندر ہے، اسی وجہ سے کبھی ہمارے اندر رحم کا جذبہ آتا ہے، کہیں پیار کا جذبہ آتا ہے، اگر ہم ایکٹیویٹ کریں گے نا یہ سارے کوڈز، 99 کوڈز جو ہیں اللہ کی روح کے ہمارے اندر ہے نا پیاری بہنوں، تو ہم دیکھیے گا آپ کبھی آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے سارے رنگ دیکھیں گے، یہ ہے صبغت اللہ، یہ ہے کوڈز، ایک کوڈ کو ہم جو ہے اپنے اندر انسٹال کریں گے تو جب ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو دوسرا کوڈ کھل جاتا ہے، یہ روح اس طرح کام کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فطرت سلیمہ، اور پھر عقل، آپ کا انٹلیکٹ، دو چیزیں سمجھنی ہے، ایک تھی کہ انسان کی فطرت اور اس کی روح، یہ اللہ کی روح، پھر جو ہے انسان کی فطرت اور اس کے بعد دوسری چیز ہے اس کا انٹلیکٹ جو شعور دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں جب اللہ دیتا ہے نا تو انسان کے اندر ودیت کر دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے اچھائی اور بری، تو جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، ہم یہ کام کرنے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں نہیں یہ غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو دوز آر دا تھنگ، اس کو بجنا کہتے ہیں۔ جب انسان ان چاروں چیزوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک روشن دلیل آ جاتی ہے، بجنا کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہاں کی بات سمجھ آئیے؟ کیونکہ جب اللہ کا کلام آتا ہے نا، یہ سچ سامنے آتا ہے نا، تو جب آپ کا دل کہتا ہے نا کہ یہ سچ ہے، تو آپ نے اپنی یہ ساری چاروں چیزوں کو ایکٹیویٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے سمجھنی ہے ان باتوں کو، ٹھیک ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چاروں چیزیں ایکٹیویٹ تھیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں بینہ کے اوپر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، اور تم جھٹلاتے ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ اب جن لوگوں کے پاس یہ روشن نشانیاں آ گئی تھیں انہوں نے نہیں مانا تھا، کیونکہ دے ان کے اندر انا تھی، ایگو تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس کے نیچے آ گئے۔ تو ہمیں انشاءاللہ اللہ سے آپ بینہ مانگا کریں، یا اللہ مجھے بینہ عطا فرما، تو یہ بینہ اس چیز کو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، وہ جلدی کس چیز کی مچا رہے تھے؟ وہ کہتے تھے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں یہ جو تم ہر بات پہ کہتے ہو نا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اچھا چلو ایسا کرو، عذاب کب آئے گا؟ عذاب اس طرح کا رویہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا، کہتے تھے کہ کہاں سے کب آئے گا؟ تم نے جو ہے نا تم جلدی مچا رہے تھے کہ لے آئے ہمارے اوپر عذاب، لے آؤ ہمارے اوپر عذاب، 10 برس سے آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جب بھی ہم آپ کو ماننے سے انکار کرتے ہو تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں صاف الفاظ میں بتا دیں کہ عذاب کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ عذاب جب آئے گا جیسا آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا، اور جب چاہے گا ضرور آئے گا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی جلدی مچا رہے ہو تم، جس کے لیے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر صرف اللہ کو، بیان کرتا ہے وہ حق بات اور وہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ آیا 58 میں پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے، نبی لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہو اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو آپ ذرا ان کا انداز چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارا کبھی ایسا انداز نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں کہ ان سے کہو کہ اگر جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو نا عذاب کی، تو اس کا تو اگر فیصلہ ہو چکا ہوتا اس جھگڑے کا میرے تمہارے درمیان، تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔
آیا 59 میں اب کیا ہے کہ اب آگے کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ رہے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، کہہ رہے ہیں اور اسی کے پاس چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں غیب کی، میں نہیں جانتا، نہیں جانتا انہیں کوئی سوائے اس کے، اور تو جانتا ہے اس سے بھی جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے پیاری بہنوں۔ کہتے ہیں کہ وہ یعلم ما فی البر، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر کے اندر ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر اس کو بھی اس کا علم ہے، سبحان اللہ۔ درختوں کے اندر دیکھیں یہ پتے اگر ہم گننے لگے ہم گن نہیں سکتے، یہ کوئی بھی پتا اپنی جگہ سے نہیں جھڑتا، کوئی پتا نہیں لگتا، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی علیم ہونے کی صفت۔ اللہ جانتا ہے کہ کوئی پتا بھی جو گرتا ہے نا وہ اس کے علم میں ہے۔ اور ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک پردوں میں ایسا ہے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا کتاب جو ہے نا، قرآن مبین کی کتاب مبین جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا درج ہے ہر چیز۔ سوچیں تو صحیح ذرا، کس اللہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم، کس اللہ کے بارے میں پڑھ رہے ہو؟ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ، یہ اللہ ہے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے، میں یہ اللہ ہوں، میں یہ اللہ ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ 60 آیت میں کہتے ہیں، پھر کنٹینیو، ہوا هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى، اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے وہ امور جو کرتے ہو تم دن میں، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں دوسرے دن میں، تاکہ پوری ہو جائے زندگی کی مقرر مدت، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صورت ایسے نہیں اتنے سارے جو ہے فرشتے اٹھا کر لائے تھے، ایسے ہی نہیں لے کے آئے تھے۔ اس میں اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وسعت بتائی جا رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رات کے وقت جب تم سو جاتے ہو نا، یتوفاکم کہتے ہیں تمہاری روحوں کو اللہ لے جائے۔ آپ کو پتہ ہے نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں ہمارے اندر روح نہیں ہوتی، پتہ ہے آپ کو؟ تو کیا ہوتا ہے؟ جان، جس کو نفس کہتے ہیں، یہ تین چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، جسم ہے اس کا، روح ہے، پھر اس کا نفس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جانوروں کے اندر جو روح نہیں ہوتی، نفس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے نا تو آپ چلتے نہیں قرآن پڑھیں، دیکھیے قرآن آپ کے دماغ کو کھولتا کیسے ہے، آپ کو وہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، اور یہ سب کچھ اس قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور تم رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے تم نے صبح اٹھ کے کیا کام کرنے ہیں۔ پھر صبح ہوتا ہے تو روح واپس آتی ہے اللہ کے حکم سے، روح واپس آتی ہے، اور جان نفس ہوتا ہے اور روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ روحیں اوپر جا کے نا عالم رواح میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، جو رات کو ہم کبھی کبھی خوابوں میں ہم اپنے جو ہے نا لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پر اوپر اوپر عجیب سامان چل رہا ہے جو ہماری علم میں بھی نہیں ہے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ عالم بالا جسے کہتے ہیں، یہ عالم اسباب کے اندر ہم ہیں، پھر عالم ارواح کچھ اور ہے، عالم اسباب یہ ہے، اور عالم بالا وہ ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی کائنات، سبحان اللہ، رائٹ؟ تو اب کیا ہوا؟ اچھا، روح ہے اور جسم ہے، روح ہے اور نفس ہے، باقی یہ جو عقل اور فطرت ہے نا، فطرت ہے طبیعتاً، ٹھیک ہے؟ تو جن تین چیزوں سے ہم بنے ہوئے ہیں وہ ہمارا باڈی ہے، اس کے اندر ہمارا نفس ہے، تو اس کے اندر روح ہے، یہ مین مین کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ جو عقل ہے یا یہ فطرت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ ہمارے اندر جو ایک انسٹنکٹ رکھی ہوئی ہے نا ہماری، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہی ہیں کہ پھر تمہیں واپس بھیجتا ہے، وہ کھڑا کرتا ہے تاکہ جتنی تمہارے اندر ابھی زندگی رہ گئی ہے نا تم اپنی پوری کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بتائے گا جب تم واپس آؤ گے نا، واپس جس دن روح، آپ کو پتہ ہے روح اجازت لے کے واپس آتی ہے صبح کے ٹائم ہمارے پاس،
واپس آتی ہے تو پھر اللہ، کیونکہ ہماری موت کا بھی ٹائم نہیں نا آیا ہوا، تو اس نے واپس آ جانا ہے، سبحان اللہ، اور پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب تمہارا ٹائم پورا ہو جائے گا، جب روح نکلے گی نا سوتے وقت، تو اللہ سے اجازت مانگے گی، تو اللہ کہے گا بس نہیں جانا تم نے بس، تو پھر اس وقت انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا علم ہے پیاری بہنوں، ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی یہ ساری باتیں بھی۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ بتائے گا تم کیا کرتے تھے۔ آیا 61 میں، وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہی پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگرانی والے فرشتے۔ اب یہ جو دو فرشتے ہمارے آگے پیچھے ہوئے ہیں، ہاں جی، جب بھی تو صبح جا کے جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، اسی وجہ سے سوتے وقت ہم کیا دعائیں پڑھتے ہیں؟ کیا دعائیں پڑھتے ہیں سوتے وقت؟ الحمد للہ الذی، صبح اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ پڑھتے ہیں نا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ تو آپ نے ہمیں موت کے بعد جو ہے نا وہ زندگی دی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ جسم، جان، ہماری روح جو ہے، یہ نیند میں صرف ہمارا شعور چلا جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب موت ہوتی ہے تو اس وقت جو ہماری جان، ہمارا جو ہے وہ نفس بھی چلا جاتا ہے، اور اس وقت پھر جو ہے نا یہ روح بھی چلی جاتی ہے، تو پیچھے باڈی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے دو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں ہماری سنبھالنے کے لیے، یہ موت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے؟ اگر ہماری موت نہیں نہ آئی تو کوئی جتنا مرضی ہمیں مارنے کی کوشش کرے نہیں مر سکتے۔ تو یہ فرشتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک دم کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک دم لگتا ہے کہ کس نے ہاتھ دے کے نہ بچا لیا ہو، تو یہ فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اللہ کہہ رہے ہیں پھر لوٹا دیے جائیں گے سب اللہ کی طرف، جو مالک ہے ان کا حقیقی خبردار ہو، جو اسی کو حاصل ہے فیصلے کا اختیار، اور وہ سخت حساب دینے والا ہے، بڑی جلدی حساب لینے والا ہے، رائٹ؟ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے اس چیز کی، دیکھیں پیاری بہنوں، ہمارے تو اختیار میں، ہم امید کے ساتھ ہی سوتے ہیں، صبح اٹھ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، رائٹ؟ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اب کیا پوچھو، ان سے کیا پوچھو کہ کون بچاتا ہے تم کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں خطرات سے، جب تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر بچا لے وہ ہم کو اس بلا سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار۔ آپ کے اندر کبھی اس قسم کی سچویشن آئی ہے کہ کوئی مشکل آئی ہے، تو کیسے ہماری جو ہے نمازیں لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، کیسے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک دفعہ بس بچا دو، ایک دفعہ بچا دو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر اچھے بچے بن جائیں گے، ایسا کرتے ہیں نا ہم؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ پوچھو ان سے کون بچاتا ہے، کہ جب تم آپ میں سے کس نے سمندر کے سفر کیے ہیں، مجھے تو سمندر سے بہت ڈر لگتا ہے، I'm really chicken، تو مجھے جب پانی گہرا کھڑا ہوتا ہے نا مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ لوگ کبھی کروزز پہ گئے ہو تو آپ نے دیکھا کہ جب اندھیری رات ہوتی ہے تو نیچے کالا پانی، اوپر کالا آسمان، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں کوئی خطرہ ہو تو تم پھر کس کو پکارتے ہو؟ ہم؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کہتے ہو کہ اگر آج ہمیں بچا لیا گیا تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ 64 میں کہتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اللہ کہہ رہے کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر بھی تم شرک کرتے، پھر تم واپس اس میں دوڑ جاتے، سبحان اللہ۔ آیا 65 میں اللہ کہہ رہے ہیں قول اے نبی کہو هو القادر، کہو وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کس چیز کی؟ اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے تم کو فرقہ فرقہ، یہ فرقے فرقوں میں ڈال دے، رائٹ؟ اور چکھائے مزہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کا کی طاقت کا۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھیں۔ تو اس سے یہاں کیا پتہ چلتا ہے پیاری بہنوں کہ یہ جو فرقہ بازی ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو فرقے فرقے اور جو ہے نا خاندانوں میں بھی جو چھوٹے چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں، اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب خاندان ٹوٹتے ہیں نا پیاری بہنوں، خاندان ٹوٹتے ہیں تو گھر سے ہی دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ تو خانہ جنگی کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک کے عوام یا قوم یا مختلف گروہ آپس میں لڑیں، جیسے اب دیکھیں لسانی جنگیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں،
بلوچ ہو گیا، پختون ہو گیا، شیعہ سنی کو مار رہے ہیں، سنی کو مار رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو آسمان سے گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ زمین کو دھسانے کی۔ یہ جو گروہ بندیاں ہیں نا، اور اس کی بنیاد پر یہ باہمی خون ریزی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ترین شکل ہے۔ اور آج دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا، اس کے اندر پھنسا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہے نا ایک گروہ کو طاقت دوں گا، آپس میں مریں گے، آپس میں مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا ہے کہ ایک ایک جان کو مارنا ایک پوری انسانیت کو مارنے کی بات ہے۔ رائٹ؟ جب آپ اپنی انا کے پیچھے اور اپنے گروہوں کو بچانے کے پیچھے لگو گے، تو سب سے پہلے کیا چیز جو ہے وہ پیچھے ہوگی؟ وہ اللہ اور اللہ کا دین۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں آیت 66 میں، وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے، اس کو بھی ہی میں جو ہے نا قرآن ہے، قوم کا تیری قوم نے، وَهُوَ الحق، اور وہ حق تھا، وہ حق ہے۔ قل اے نبی نے کہو، نَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دو میں نہیں بنایا گیا ہوں تمہارا کوئی ذمہ دار۔ نہیں یقین کرنا نہ کرو، نہیں ماننا نہ مانو۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ان کے کوئی ذمہ دار ہیں؟ ان کو سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ اگر یہ انکار کر سکتے ہیں تو کیا یہ اقرار نہیں کر سکتے؟ یہ فریڈم، ان کو فری ول ہے ان کے پاس، یہ ان کے پاس فریڈم آف چوائس ہے، یہ اپنی مرضی سے انکار کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں 67 میں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ کون سی خبر؟ وہی والی جو ہم بات کریں کہ یہ عذاب اور یہ قیامت نے جب آنا ہے نا، یہ ہر ایک کا وقت مقرر ہے، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی جب تم مار پہ ہو۔ کہتے ہیں کہ قیامت تو جب آئے گی آئے گی، تو آج کل جو حالات ہے نا، تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ جب اتنا ظلم ہوتا ہے نا، پھر قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ اور جس کی موت آتی ہے نا، اس کی تو قیامت آ جاتی ہے پیاری بہنوں، اس کی تو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 68 میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب دیکھو تم ایسے لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کر رہے ہیں ہماری آیات پر، تو منہ پھیر لو ان سے۔ سبحان اللہ، سنیں ذرا، یہ جن کو ذرا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرو کسی محفلوں میں، تو لوگ جو ہے نا سنی انسنی کر لیتے ہیں، اس طرح اس طرح ان کا رویے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کہ آپ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کو جواب مل رہا ہے، قرآن کے اندر آپ کو ہر شے کا جواب ملے گا کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کریں ہماری آیات پر، تو منہ پھیر لو ان سے، یہاں تک کہ مشغول ہو جائے وہ کسی اور بات میں۔ اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان، تو نہ بیٹھو، یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس۔ پیاری بہنوں، مومن جو ہے اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی بات سننا نہیں نہ چاہتے، چاہے دین کی ہو یا ویسے بھی ہو، آپ موو آن کرنا سیکھیں۔ یہ زبردستی جو ہم نے لوگوں کو اپنے دلوں میں بٹھانے کے جو ہم نے ٹھیکے لیے ہیں، یا لوگوں کے دلوں میں ہم نے بیٹھنا ہے، یہ فضولیت ہے، اس کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ کا ہے اس کو آپ کو چھیننے کی، اس کو اپنی طرف لانے کی ضرورت نہیں، وہ کھینچا چلا آئے گا۔ جو آپ کا نہیں ہے نا، تو اس کو مت زبردستی اپنا بنائیں۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کسی ایسی جگہ میں جہاں لوگ کھیل مذاق کرنے کے موڈ میں ہیں، یا وہاں کوئی دنیاوی محفلیں چل رہی ہیں، تو وہاں اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بتائے، اور اگر آپ کر رہے ہیں اور اگلے بندے جو ہیں وہ آیات پر منہ پھیر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اتنی دیر تک نہ بات کرو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، یہ ظالم لوگ ہیں۔ آگے 69 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان بےہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں کوئی ذمہ داری ذرا بھی نہیں، اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان بےہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں کوئی ذمہ داری ذرا بھی، البتہ نصیحت کرنا فرض ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ نصیحت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ زبردستی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ ایمان اسلام کی طرف لے کے آنا نا، یہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے دعوت کا انداز جو ہے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے میرا پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ سم ٹائمز لٹرلی میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ بندے جو ہے وہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، بیچ میں گالی گلوچ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی غیبت چگلیاں ہو رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان اللہ کا دعویٰ کرے اور اللہ کا علم آپ کو دے رہا ہو، اور ساتھ میں جو ہے وہ کسی دوسرے کو نیچا دکھا رہا ہو، وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، وہاں سے اٹھ کے آ جائیں، گھر آ کے جو ہے نا اللہ اللہ کر لیں۔
یاد رکھیں، جس جگہ دین والا جو کبھی کسی کو نیچا نہیں کرتا، یہ دین والا ہوتا ہی نہیں ہے ایسا۔ وہ کسی کی چگلی نہیں کرے گا، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، کسی کو نہیں کہے گا تم فلاں کا نہ سنو تو تم فلاں کا نہ سنو تو تم فلاں کا نہ سنو۔ نہیں، وہ انسیکیور ہوتا ہے، وہ انسیکیور ہوتا ہے۔ یہ کوئی دین کی ہم نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے کوئی بزنس بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ فلاں کی دکان میں رش نہ بڑھ جائے تو میری دکان پہ کون آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ! یہ دین والے ایسے نہیں ہوتے پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت کرنا فرض ہے، تاکہ وہ اس وجہ سے کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں، کہ ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آگے 70 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل و تماشا۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہی پیاری بہنوں، یہ یہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے۔ جب آپ قرآن کے کو اپنا دل دو گے نا تو قرآن آپ کی آنکھیں بن جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ اللہ میرے سے بات نہیں کر رہا ہے، ایسے نہیں لگ رہا، کنورسیشن ہو رہی ہے، کانورسیشن ہو رہی ہے، اور کوئی بوریت بھی نہیں ہو رہی، رائٹ؟ اور کہا اور فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ان کو دنیا کی زندگی، ہاں مگر نصیحت کرتے رہو ان کو یہ قرآن سنا کر۔ پیاری بہنوں، اب آپ کو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، پھر آگے پڑھائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ان کو قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں، کہ نہ ہو اس کو اللہ کے سوا بچانے والا کوئی دوست، نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر فدیہ میں دے دے وہ ہر قسم کا معاوضہ تو قبول نہ کیا جائے گا اس سے۔ یہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اپنی کمائی کے نتیجے میں، ان کے لیے کیا سزا ہے اللہ کے پاس؟ لہم شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو ملے گا پینے کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب۔ کیوں؟ کیوں؟ آگے اللہ نے یہ بھی بتا دے، بیما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ کی باؤنڈریز کو، لمٹس کو توڑتے تھے، ان کو بڑا مشکل لگتا تھا اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ آیا 71 میں دیکھیں، آگے کہنے کہو کیا پکارے ہم اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا پھر جائیں ہم الٹے پاؤں ان کے بعد کہ ہدایت دے چکا ہمیں اللہ، اور ہو جائیں ہم مانند اس شخص کے جسے بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحرا میں، اور حیران اور سرگرداں ہو جائے جبکہ اس کے ساتھی بلاتے ہیں اسے سیدھے راستے کی طرف۔ کیا ہمارے پاس یہ سیدھی راہ موجود ہے؟ کہو حقیقت میں اللہ کی رہنمائی ہی سیدھی رہنمائی ہے، اور حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ سر جھکا دے ہم مال کے کائنات میں۔ پیاری بہنوں، یہ جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں دو طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو شیطان کے راستے میں لے کے جائیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے، رحمان کے راستے میں لے کے جائیں گے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے کس کمپنی کو بسم اللہ کہنی ہے۔ آپ کے پاس لوگ ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں ہماری پارٹیاں، ہمارے دوست، کون ہے مجھے جو ہمیشہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، کون ہے جو مجھے جو ہے سیدھے راستے پہ بلاتا ہے؟ تو یہ جماعت کا ہے کہ اگر انسان جو ہے فرض کریں کسی جگہ پہ جو ہے سست بھی ہو رہا ہے نا، اگر اس کی زندگی کے اندر ایسے لوگ ہیں نا جو اس کو جو ہے نا پیار محبت سے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو پیاری بہنوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت پیاری نعمت ہے۔ تو آج آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس نے آپ کو اس دورہ قرآن کی دعوت دی ہے نا، آپ لوگوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اٹھنے سے پہلے آپ نے ایک وائس نوٹ چھوڑنا ہے اپنی اس بہن کو کہ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمیں جو ہے قرآن کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے اور حق ہے اس انسان کا جو آپ کو پکار رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے، ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے۔ تو کریں گے آپ اتنا کام؟ آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو اللہ جزا دے کہ آپ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم؟ تو آپ نے ہر صورت، آج آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے انشاءاللہ تعالی جو ہے دن ہونے سے پہلے آپ نے یہ حق ادا کرنا ہے اس انسان کا جس نے آپ کو اس طرف لے کے آیا ہے، اور پھر خود آپ نے بننا ہے وہ بندہ کہ آپ نے اگلی کلاس میں کن لوگوں کو لے کے آنا۔ 72 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ قائم رکھو نماز اور بچو اس کی نافرمانی سے، اور وہی ہے جس کے حضور تم سب کٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر 73 میں اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے اللہ؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو۔
اور برحق، اور جس دن وہ حکم دے گا ہو جا، تو حشر برپا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی جس دن وہ کہے گا کل کن فیکون۔ اسی کا ارشاد برحق ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ قیامت کا منظر ہو رہا ہے، وہ جاننے والا پوشیدہ ظاہر کا، وہی کامل حکمت والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے پیاری بہنوں، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے یہ سورہ بقرہ میں پڑھ لیا ہے، اس میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہو رہا ہے کیسے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں لا کے بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنے کی نیت رکھ دے نا، تو راستہ اسے مل جاتا ہے۔ اور ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ تمام جو ہے نا یہ ان کی جو ہے خاندان کے اندر، اب آگے جا کے اب دیکھنا کہ انبیاء کا جو ہے نا آپ کو ایک بکے نظر آئے گا، جو ان کے جو ہے یہ گرینڈ فادر ہے نا، اس لیے یہ یہود ہو گئے، نصارہ، سب ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور کبھی کہتے تھے ابراہیم جو ہیں وہ یہودی تھے، کوئی کہتا تھا نصارہ تھے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کس انداز سے کہتا ہے، اور کیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام ٹین ایجر تھے، ان کی ایج اتنی تھی۔ تو اب جب ان کا جو باپ تھا نا آزر، نام بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں کہا ہوا، وہ خود نا بتوں کو نا خود بت بناتا تھا، اور بتوں کی جو ہے نا وہ پوجا ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں، اور یہ قوم جو تھی نا یہ جو ہے نا وہ ستارہ شناس، اور پتہ نہیں بت جو ہے نا بتوں کو مانتی تھی، ستاروں کو، چاند کی پوجا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے اپنے جو ہے وہ فیملی کے اندر، تو دیکھ رہے ہیں کہ نہ بت بنائے جا رہے ہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ 75 آیت میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو یاد رکھیں جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا وہ بچپن سے ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم علیہ السلام کو نظام سلطنت آسمان اور زمین کا، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے۔ اب کیا ہوا 76 میں، تو چنانچہ جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی، تو اس نے دیکھا ایک تارا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا نہیں میں پسند کرتا ڈوبنے والے کو، یہ ہے فطرت، ہم نے بات کی تھی نا جو انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ یہ ہے فطرت۔ اچھا، اب کیا ہوا 77 میں، پھر جب اس نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر نہ کرتا میری رہنمائی میرا رب تو بے شک ہو جاتا میں شامل گمراہ لوگوں میں۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رب ہو سکتا ہے میرا جو ڈوب گیا۔ اچھا، آیا 78 میں فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، پھر جب سورج کو دیکھا اور روشن تھا تو کہا یہ ہے میرا رب، کیونکہ ہاذا اکبر، کہ یہ بڑا بہت ہے، یہ بڑا سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو پکار اٹھا اے میری قوم بے شک میں بیزار ہو گیا ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو سٹیٹمنٹ جو بار بار ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یا قومی انی بری مما تشرکون، میں بیزار ہو گیا ہوں تم سب چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ اب کیا ہوا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نماز سے پہلے اگر کسی کو یہ یاد ہو نا تو آپ یہ جو ہے نا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین یکسو ہو، کہ میں حنیفہ کہتے ہیں بس ونس ایک طرف، نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب کیا ہوا 80 آیت میں، وہ حاج قومہ، اب جھگڑنے لگی اس کی قوم۔ اب دیکھیں ایک ٹین ایجر ہے، وہ ایک نئی بات کر رہا ہے، وہ اپنے جو خاندان کے بڑوں کو جو ہے وہ ان کے معبودوں کو جو ہے وہ برا بھرا کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، ایک بچہ جو ہے جو 14-15 سال کا، وہ بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں تو ان کو نہیں خدا مانتا۔ اب اس کی قوم جو ہے نا جھگڑنے لگی، اس کی قوم، تو اس نے کیا کہا، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہدایت دے چکا مجھے، نہیں ڈرتا میں ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو تم اس کا۔ ہاں یہ کہ چاہے میرا رب کچھ تو وہ ہو سکتا ہے، اللہ واسع ربی کل شیء علما، احاطہ کیا ہوا ہے میرا رب ہر چیز کا علم، افلا تتذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے کیا چیز ہے، اس پہ میں چاہتی ہوں آپ غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے دل سے جو ہے نا زمانے کا خوف اٹھا لیا تھا،
ایمان جب آتا ہے نا تو پھر دنیا کا خوف چلا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نہیں ڈرتا یہ جن سے تم نہ، کیونکہ انہوں نے ڈرایا تھا کہ یہ تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو دیکھنا ہمارے بت تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے، تمہیں تو بہت نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر، تو میں نہیں ڈرتا کسی سے. رائٹ. تو اب جو ہے 81 آیت میں ہے کیوں کر ڈروں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم، جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل. تو وہ آگے سے دیکھیں ان کا آپ ذرا کانفیڈینس چیک کریں. وہ کہتے ہیں میں کیوں ڈروں، ڈرنا تو تم لوگوں کو چاہیے، تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اٹھائی. اب دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے؟ تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مستحق ہے جس نے ان کو بھی بنایا، سب کو بنایا کہ عبادت کی جائے، جبکہ یہ ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ، آگے سے کہہ رہے ہیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے کوشچن کر رہے ہیں اپنی قوم سے. آیت 82 میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ جو ایمان لائے اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ظلم کو کہہ رہے ہیں شرک. اور ایک اور جگہ میں بھی ہم پڑھیں گے جب حضرت ہم نے پڑھا تھا ایک سورہ کون سی سورت تھی، اچھا مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شرک ہے نا، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اللہ کے ساتھ جو شرک کرنا ہے نا وہ ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. ہاں. سورہ لقمان کے اندر جو ہے جب ہم انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا تو جو ہم نے حلقے میں سورہ لقمان پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا جو بہنیں حلقے میں تھی کہ جب سورہ لقمان نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک نہ کرنا، بے شک شرک جو ہے نا وہ ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. اور اس چیز پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ ظلم کیا نا اس کو جو ہے یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امر اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. جنہوں نے یہ نہیں نہ کیا، اس سے اپنے ایمان کو نہیں نہ خراب کیا، اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کے راہ سے نکال دیں گے. آیا 83 میں ہے. اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قوم کے مقابلے میں بلند کرتے ہیں ہم درجات جس کے چاہے، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا حکیم اور علیم. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اللہ پاک کی حکیم اور علیم کی صفت کیا ہے؟ اللہ سب جاننے والا ہے. اچھا اب نا ذرا دل کھول کے نا یہ انبیاء کے نا نام پڑھیے گا. میں جب پڑھتی ہوں نا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے خاندان، ایسا ہونا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اپنی قوم سے اللہ کے لیے لڑائی کی نا، تو دیکھیں اللہ پاک نے ان کو بھی دیکھے دیا کیا، ان کی نسلوں کے اندر انبیاء آئے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دی جو ہے، ہم نے دی اسے اسحاق علیہ السلام، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. کل ہدینا، اور سب کو سیدھا راستہ دکھایا. اور پھر نوحن ہدینا، اور نوح کو علیہ السلام کو دی ہدایت من قبل، اس سے پہلے وہ من ذریتی ہی، اور ان کی اولادوں میں سے. کون سی ان کی اولادیں؟ داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسیٰ و ہارون علیہ السلام و کذالک نجزی المحسنین. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان. اور آگے کیا ہے؟ وزکریا، ذکری علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین. اللہ کہہ رہی ہیں یہ سب صالحین تھے، یہ سب رائچس پیپر تھے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. اور یعقوب علیہ السلام کے سے بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور ان کے اندر دیکھیں پیاری بہنوں یہ سارے انبیاء آئے تھے. سارے انبیاء آئے تھے، حضرت عیسیٰ تک، حضرت یحییٰ تک ان کے آئے تھے، پھر حضرت عیسیٰ آئے. ان لوگوں نے ہر ایک کو جھٹلا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں سب نیکوں میں سے تھے. پھر اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، ان کی نسل سے. ولیسع ویونس ولوطا وکل فضلنا علی العالمین. اور سب کو فضیلت ہم نے دی تمام جہانوں میں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور پھر ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور کیا تھی؟ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے کچھ کو تو منتخب کیا ہم نے، ان کو انہیں ہدایت دی سیدھے راستے پہ، تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے شرک کو جو ہے نگیٹ کیا۔ اور پھر اتنی، اور آگے ہم انشاءاللہ اگلی آیا بڑی صورتیں آئیں گی جس میں ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، تو اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں سے جو ہے نا وہ دین لے کے آئے تھے، پروفیسی لے کے آئے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت اللہ کی، اللہ ہدایت دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ لیکن اگر کہیں شرک کیا انہوں نے تو غارت ہو جائیں گے ان کے وہ سب اعمال جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے پیاری بہنوں، اپنے ساتھ شرک معاف نہیں کرتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سون، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ بڑا شرک تو ہم نہیں کرتے، مگر بہت سارے چھوٹے چھوٹے شرک پیاری بہنوں وہ زمانے کے ساتھ ڈفرینٹ شکلوں میں آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے نا شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا کہہ رہی ہیں، آیا آگے 89 میں، یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا کی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، لہٰذا اگر انکار کرتے ہیں ان کو ماننے سے یہ لوگ تو کچھ پرواہ نہیں، بے شک سونپ دی ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو نہیں ہے ان سے منکر۔ آیا 90 میں اللہ کہنے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدہ، قل اے نبی کہو لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین۔ سبحان اللہ، مجھے بڑی پیاری یہ آیت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، سو تم بھی انہی کے راستے پہ چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے انبیاء کا نام لے کے بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں پراپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہی کے راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں انہی کے راستوں میں چلنا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے کہنا ہے ہم نے اپنی اپنی مرضیوں پہ چلنا ہے۔ تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ان کو، کہہ دو میں نہیں مانگتا تم سے کوئی معاوضہ، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں نا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس سے، نہیں، مگر یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، یہ ذکر ہے، قرآن ذکر بھی ہے تمام جہانوں کے لیے۔ دیکھیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لے لیا ہے، یا جو لوگ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، تو کیا لیتے ہیں ہم سے؟ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ تو کیا ہم ان کو اپنا وقت بھی نہیں دے سکتے؟ ہم؟ تو یہ ہمارا سب کا کام ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں اتنی خوبصورت، آگے اللہ پاک جو ہے نا، جیسے گیلا، میں اس کو گیلا ہی کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا گیلا کیا۔ اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدری، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا ہم اپنی بھی کبھی کبھی جو ہے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے میری قدر نہیں کی، یا ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی قدر نہیں کی، جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی اس کی ہوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں قدر کی اللہ کی، جیسے کہ اس کا حق تھا قدر کرنے کا۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ کہہ رہی ہے اس کو پہچاننے کا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اللہ کہہ رہی ہیں اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو اچھا ان سے پوچھو وہ جو کتاب جو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو روشنی تھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جسے کر رکھا تھا تم نے ورک ورک، دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپا جاتے ہو اس کا کچھ، اور بہت کچھ، اور اس کے ذریعے سکھائی گئی تھی تم کو وہ باتیں جو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ قل قل اللہ، اے نبی ان سے کہو اللہ نے اتاری تھی، اللہ نے وہ کتاب بھی اتاری تھی، پھر چھوڑ دو ان کو اپنی اسی کج بحثی میں کھیلتے رہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو بین ڈسکشنز کر رہے ہیں نا، یہ جو الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، ان کو چھوڑ دو ان چیزوں پہ۔ آیا 92 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرَ ام القری ومن حولها، اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے، بڑی برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ تم ڈراؤ اہل مکہ کو۔ ام القریٰ کہتے ہیں یہ مکہ کے جو ارد گرد تھے، بستیوں کی، تمام بستیوں کی جو ہے نا ماں اس کو کہتے ہیں مکہ کو، اور ومن حولہا، اور اللہ کے جو اس کے ارد گرد ہیں اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے نا، وہ اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آیا 93 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، یا کہے کہ وہی آتی ہے مجھ پر جب کہ نہ آتی ہو وہی۔
نہ جبکہ نہ نازل کی گئی ہو اس پر کوئی وحی، اور اس سے جو کہے کہ میں بھی نازل کروں گا، اس کی مثال اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھ سکو اس وقت کو جب ظالم لوگ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور فرشتے بڑھ بڑھ کے بڑھا بڑھا کے اپنے ہاتھ کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت امیز، اس وجہ سے، اس پداش میں اس کے جو تم کہتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق باتیں، اور کرتے تھے تم ان کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی، تکبر کرتے تھے آیتیں، تو یہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تھے نا، جو اس قرآن کو جو ہے نا کہتے تھے یہ ایک ایسی کون سی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، رائٹ۔ آگے اللہ 94 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ فرمائے گا بے شک حاضر ہو گئے ہو تم ہمارے سامنے تن تنہا، جیسے کہ پیدا کیا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، سبحان اللہ، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اللہ کہے گا آگے ہو خالی ہاتھ، جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور چھوڑا ہے تم جو کچھ دیا تھا ہم نے تم کو دنیا میں، پیچھے چھوڑا ہے نا جو دنیا بڑی جن دنیا دنیا جمع کرتے تھے اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے کوئی سفارشی بھی، کہاں ہے وہ سفارشی جن کے پیچھے لگ کے دنیا میں تم نے مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اور جن کے متعلق تم سمجھتے تھے وہ تمہارے کام بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، بے شک آج منقطع ہو گئے تمہارے آپس کے رابطے، آج اور گم ہو گئے تم سے وہ سب جن کا تم زوم کرتے تھے، جن پہ تم مان کرتے تھے، دوست، احباب، ماں باپ، فیملیاں، کانٹیکٹس، فالوورز، سبحان اللہ۔ آیا 95 میں اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو گٹھلی سے۔ اب امیجن کریں کہ جب ایک جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں جب کوئی بھی بیج ہم لگاتے ہیں تو اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، پھر اس میں سے دیکھیں زندہ جو ہے وہ پودے نکلتے ہیں، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے، یہ ہے تمہارا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے یہ ہے تمہارا اللہ، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، فالق الاسباح۔ اب اب نشانیاں اللہ کہہ رہے تم ایک نشانی مانگتے ہو، میں تمہیں کائنات میں ساری نشانیاں دکھاتا ہوں، اور اور بنایا اس نے رات کو پردہ شب چاک کر نکالنے والا صبح کی روشنی، اور بنایا اس نے رات کو سکون آرام کے لیے، سورج اور چاند کو حساب کے لیے، لوگ جو ہے سورج اور چاند کو راتوں کو دیکھ کے راستہ جو ہے وہ ناپا کرتے تھے، یہ اندازے ہیں مقرر کردہ اس کے جو غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے، عزیز اور علیم۔ آیا 97، تاکہ رہنمائی کر سکو ان کے ذریعے برد و سحر، یعنی کہ رات کی تاریکیوں میں بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں کیا ہم علم رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم علم والے ہو گئے ہیں؟ لکھیں فٹافٹ تاکہ میں جلدی جلدی ختم کروں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم علم والے ہیں؟ ہم ہم علم والے نہیں ہیں؟ ہم ہیں، ہم ہیں علم والے الحمدللہ ہم علم والے ہیں، ہم ان نشانیوں سے ہمیں علم آ گیا اللہ کا، جی الحمدللہ ہم علم والے ہیں، جو ان نشانیوں کو دیکھ کے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں 98 میں کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، پھر ایک جائے قرار ہے، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ، بے شک بیان کر دی ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، الحمدللہ ہم پیپل آف ریفلیکشن ہیں، اس لیے ہم آپ سے ریفلیکشن مانگتے ہیں، غور و فکر کرنے والے۔ آیا 99 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائی ہم نے اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پروڈیوس کی بات کر رہے ہیں، ہر قسم کی نباتات، پھر پیدا کیے ہم نے اس میں سے سبز کھیت، نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے طے پر طے، اور کھجور کے درخت دیکھیں، کھجور کے درخت کو دیکھیں ذرا، اللہ کہہ رہے اس کے گوشوں خوشوں کے گچھے نیچے جھکے ہوئے ہیں، اور باغات انگور کے، انگور دیکھیں کیسے دانے پروئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، زیتون کی، اور انار، انار دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے مگر خصوصیات میں جدا جدا، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ ان کے جو ہے فلیور ڈفرنٹ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور سے دیکھو، ان ضرور غور سے دیکھو اس کے پھل کو، جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو، بے شک ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ یہ جو گارڈننگ کرتے ہیں نا، جن لوگوں کو گارڈننگ کا شوق ہے، وہ کیسے پھولوں کو دیکھتے ہیں، بیج لگاتے ہیں تو کیسے وہ بیج بڑے ہو رہے ہوتے ہیں،
سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانی۔ اب آپ کو پتہ چلا جب یہ سورت اتری تھی، اس میں اللہ کی خوبیاں تھی، اللہ کی صفات تھیں، اس لیے اتنے فرشتے آئے تھے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی شان سے یہ سورج جو ہے یہ اتری تھی۔ آیا 100 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کا شریک، یعنی اس کے بعد بھی وہ جو ہے ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے شریک جنوں کو، حالانکہ پیدا کیا ہے اس نے ان کو، جنوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو اس کو بھی پیدا کیا ہے، اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی اللہ کے بیٹے بیٹیاں گھڑ لی بغیر علم کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک اور بالا تر ہے وہ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آیا 101 میں کہ بدی السماواتی والارض، بے مثال جو ہے کریٹر ہے، اوریجنیٹر ہے اللہ، بے مثال آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد؟ حالانکہ نہیں اس کی کوئی بیوی، اور اس نے تو پیدا کیا ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اب دیکھیں اللہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، نہیں ہے یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کا کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، پیدا کرنے والا ہے ہر شے کو، بس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ 103 یہ تھی آیت، میں نے آپ کو کہا تھا خوبصورت، لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ سبحان اللہ، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور خبر جو ہے نا باخبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو، اللہ کو تمہاری آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، مگر اللہ نگاہ جو ہوتی نا، یہ وہ ہے نگاہ جو روح کی نظر ہے، جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب جس وقت تم میرے ساتھ جڑ جاؤ گے نا، جب تمہارا دل اللہ سے جڑے گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نظر ہے، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، مگر وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ نہایت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں آئی 104 میں، بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں۔ پیاری بہنوں، یہ جو بصیرت ہے نا، یہ عام ویژن نہیں ہوتا، یہ آپ کی روح، آپ کا تقوی، جو اللہ آپ کو اندر کا وزڈم دیتا ہے، یہ بصیرت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، پس جس نے بینائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، حفیظ، نگہبان۔ اللہ کہتا ہے جو کرنا اب کر لو، اندھے رہنا ہے، اندھے بن کے زندگی گزارنی ہے گزارو، اگر تو نے بصیرت لینی ہے تو یہ نشانیاں کافی ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے آیا 106 میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائے تم اس کی جو وحی کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور منہ پھیر لو شرک کرنے والوں سے، اعراض کرو، اگنور کر دو، اوائڈ کر دو۔ آیا 107 میں، بلو شاء اللہ ما اشرکو، اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے وہ لوگ، اور نہیں بنایا ہے ہم نے تم کو ان پر نگہبان، اور نہیں ہو تم ان پر دروغا، تم ان کا کوئی ذمہ دار، تم اس کے گارڈین نہیں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 108 میں، اور نہ گالیاں دو ان کو جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہ بھی میرا اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ کے سوا کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ برا بھلا کہنے لگے اللہ کو، حد سے آگے بڑھ کر اپنی جہالت کی بنا پر۔ اس طرح خوشنما بنا دیا ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے ان کے اعمال کو، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، تب وہ بتائے گا ان کو وہ کیا کچھ کیا کرتے۔ تو پیاری بہنوں، اس لیے کہتے ہیں کسی کے دین کو برا نہ کہو۔ اللہ کہتے ہیں مت کسی کے دین کو برا کرو، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں جہالت میں آ کے اسلام کو گالیاں دینی شروع کرے، تمہارے دین کو برا کرے۔ یہ دیکھیں ہمارا اسلام کتنا وائز اسلام ہے۔ کسی کو کچھ برا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں جو ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب اگر تم کراس کرو گے نا لمٹس، تو ہو سکتا ہے سامنے والا بھی کراس کر لے، تو نقصان کس کو ہوگا؟ ہم؟ تو یہاں آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا 109 میں، قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر۔ کہہ دو
بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور کیا معلوم تم کو اے مسلمانوں کہ وہ نشانیاں اگر آ بھی جائیں تم تب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے؟ سبحان اللہ۔ آخری آیت ہے اس پارے کی، اللہ 110 میں کہہ رہے ہیں وَنُقَلِّبُ اف اف افئدتہم وابصارہم، پھر یہ دیکھیں دلوں کی اور آنکھوں کی باتیں کتنی ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اس طرح جیسے ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان نشانیوں پر پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ چلے پیاری بہنیں دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم آپ کی ساری آیتیں ہم نے جو کچھ پڑھی ہیں اللہ ہم نے اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں، یا اللہ ہم نے آپ کو پہچان لیا، ہمارے دلوں نے اللہ پاک پہچان لیا، اللہ پاک ہم آپ کی ہر ایک آیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں وہ نظر وہ نگاہ دے اللہ جس میں ہم آپ کو دیکھیں، یا اللہ جب ہم اپنی آنکھیں بند کریں یا اللہ تو ہم اللہ آپ کو دیکھیں، یا اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، یا اللہ اس قرآن کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کو ٹھنڈک بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ الحمدللہ سسٹر، جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم، الحمدللہ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کیسے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے میرے اور آپ جیسے گناہ گاروں کے آگے اللہ پاک نے اپنا اتنا خوبصورت اپنا تعارف رکھا، سبحان اللہ۔ تو آپ جب کبھی باہر جائیں نا تو اوپر نیچے جب دیکھیں تو اللہ 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 کیا کریں، یا اللہ، یا اللہ تو نے یہ سب کچھ ایویں نہیں بنایا، یا اللہ مانگے وہ نظر پیاری بہنوں جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے کوئی بات کرنے میں آگے پیچھے بات ہوگی، اللہ پاک میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، یا اللہ اگر میری زبان سے کوئی اچھی بات نکلی ہے اللہ میرے دل کے اندر بھی اور میری بہنوں کے دلوں کے اندر بھی اس کو مکمل طور پہ چسپاں کر دے یا رب العزت، اور ہمیں توفیق دے اللہ کہ ہم تیری ذات کو ایسے دیکھیں جیسے تو نے بیان کی ہے۔ یہ ہے شان میرے اللہ کی، جس رب نے اپنی شان ایسے بیان کی ہے پیاری بہنوں، ہماری کیا مجال کہ ہم اس رب کی شان کو نہ پہچان سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دل ہے کہ سکون سے بھر گیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے؟ دل ہے کہ ٹھنڈ پڑ گئی ہے پڑھ کے الحمدللہ، سارے غم ختم ہو گئے، سارے دکھ ختم ہو گئے، دل ہے کہ جیسے بھر گیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جھولی ہے تو بھر دی اللہ پاک نے۔ الحمدللہ آج میرے رب نے ہماری جھولیاں بھر دی۔ 7واں سپارہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں تو جب وہ سنتے ہیں تو پھر دل بولتے ہیں، پھر زبان بند ہو جاتی ہے تو دل بولتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سسٹر، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، راضی رکھے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملیں گے ہم 8ویں سپارے کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیاری زویا۔